एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ। 99 यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक़ है। आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं उस सिलसिले में उर्दू के जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। उस सिलसिले का आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें एक लेक्चर तो हमारा आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस का था। आपने जो सवाल मुख्तलिफ जो बच्चों ने मुझसे पूछे थे और मैंने कोशिश की कि एक ही साथ आप सबको उन सवालों के जवाब जो हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके अलावा फिर हमने अपना सबक जो है वो शुरू किया। हमारा सबक था, तीसरा सबक था आपकी किताब के हिस्सा नस्र का काहिली, जिसके मुसन्निफ़ थे सर सैयद अहमद ख़ान। हमेशा की तरह मैं यहाँ बोर्ड पे आपको उसका तारुफ़ जो है, जिस तरह से मैं मुसन्निफ़ का नाम लिखती हूँ, उसका दौर लिखती हूँ, आपके सबक का उन्वान, जो चीज़ें अब तक मेरे ख़्याल में आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं। मैं आपको बारहा कहती हूँ कि बेटा अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने चूँकि फ़ोकस करना है, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आप अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप अपना ख़ुलासा लिखते हैं तो और दो चीज़ें आगे मैं जो मुसन्निफ़ के नाम और सबक के उन्वान के अलावा लिखती हूँ वो आप उसको अपने खुलासे में लिखेंगे। तो उसी तरह हम शुरू करेंगे जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं। सबसे पहले मुसन्निफ़ का नाम हम लिखेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान हमारे मुसन्निफ़ हैं। 1817 से आपको मैंने ये भी बताया था कि बेटा आपने दौर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। तो 1817 से 1898, 1817 से 1898 तक का इनका दौर है। और हमारे सबक का उन्वान क्या है? काहिली। अच्छा, आगे जो दो चीज़ें हम और लिखते हैं वो क्या है अगर आपको याद हो तो? पहली चीज़ सिन्फ़े अदब और दूसरी चीज़ क्या है? इसका माखज़, यानी ये कहाँ से अक्स किया गया है, लिया गया है या निकाला गया है। ये मैं आपको पहले तफसील से बता चुकी हूँ कि माखज़ का मतलब क्या होता है। तो सिन्फ़े अदब के एतबार से ये क्या है? ये मकाला या मज़मून निगारी, आप इसको दोनों में से, क्योंकि मकाला का भी यही मतलब है, मकाला या मज़मून निगारी। और माखज़ क्या है इसका? मकालाते सर सैयद हिस्सा पंजम। जब हमने पहले पढ़ा था मैंने आपको बताया था कि बेटा सर सैयद अहमद ख़ान एक बहुत बड़े मुसन्निफ़ तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी तफसील मैंने जो पूरा बैकग्राउंड आपको बताया था कि उस दौर में जो मुसलमान कौम बदहाली का शिकार थी, ख़ास तौर पर 1857 की जंग आज़ादी के बाद, 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो गदर कहलाता है, उसके बाद जो बुरे हालात थे मुसलमानों को, जिस ज़बू हाली का सामना करना पड़ा और जिस ज़बू हाली का वो शिकार होते चले जा रहे थे, उस दौर में सर सैयद अहमद ख़ान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने दोबारा से मुसलमानों की एक तरह से तरबियत करने की और इस्लाह करने की, अपनी कौम की इस्लाह करने की कोशिश की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की इस्लाह और उनको तालीम के मैदान में आगे लाने की उन्होंने कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान बहुत बड़ा एक नाम है तालीम के मैदान में। उस दौर में मैंने पूरी तफसील आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, दोबारा से मैं एक मरतबा बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दोबारा जहन में आ जाए, याद हो जाए कि जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर उसका ख़ात्मा हुआ और उस वक्त जो मुसलमान हैं, अंग्रेज़ जिस तरह से आकर काबिज़ हुए और किस तरह से उन्होंने, उनके पास ताकत थी, दौलत थी, इख्तियार था,
تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو پہلے تو ان کے محل میں جو قلعہ کہلاتا تھا وہاں پر بند کیا قلعے میں، اس کے بعد نظر بند کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا، یعنی ہندوستان سے نکال دیا۔ ادھر باقی جو مسلمان رہ گئے بر صغیر پاک و ہند میں، ان کے حالات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہو گئے، ان کی جاگیریں چھین لی گئیں، جو بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے ان کے کاروبار تباہ و برباد کر دیے گئے، جو بڑی ملازمتوں پر فائز افسران تھے انہیں ان کی ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا، اور آہستہ آہستہ جو مسلمان ہیں وہ ایک بہت غریب، مجبور، ان پڑھ، جاہل ایک قوم کے طور پر، ایک طبقے کے طور پر جو ہے وہ پروان چڑھ رہے تھے۔ جو انگریز ہیں وہ مسلمانوں کو بہت برا سمجھتے تھے، اور بالکل اسی طرح اس سے کہیں زیادہ برا مسلمان انگریزوں کو سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو 1000 سال سے بر صغیر پاک و ہند پر مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے، تو انگریزوں نے چونکہ آ کے ان سے ان کی حکومت چھینی، ان کے بادشاہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لوگوں کے بڑے پیمانے پر خوریزی ہوئی، تباہی بربادی ہوئی، تو ان دونوں قوموں کے درمیان جو نفرت ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ انگریزی لباس پہننا، انگریزی طور طریقے اپنانا، انگریزی طرز کا کچھ بھی کھانا پہننا، یہاں تک کہ ان سے کوئی تعلق رکھنا، ان سے بات چیت کرنا اور انگریزی تعلیم حاصل کرنا، یہ جو شرفاء تھے اس دور کے خاص طور پر انہیں بہت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ تو سر سید اس دور میں ایک ایسے صاحب نظر انسان تھے کہ جنہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر مسلمان اسی طرح کے حالات کا شکار رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا، کہ جب وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ اور زیادہ برے حالات کی طرف جاتے چلے جائیں گے اور ایک مجبور اور غریب طبقے کے طور پر سامنے آئیں گے۔ تو اس دور میں انہوں نے کوششیں شروع کی، مسلمانوں کو دوبارہ سے تعلیم کی طرف لے کر آئے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے۔ ابتدا کہاں سے کی؟ چھوٹے چھوٹے اسکول کھولے انہوں نے گلی محلوں میں، جہاں چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو انگریزی تعلیم جو ہے وہ سکھائی جاتی تھی۔ پھر میں نے ایک اور ہم نے جو پڑھا کہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ یہاں سائنٹیفک سوسائٹی یہ وہ ایم سی کیو ہے جو بارہا آپ کے بورڈ کے پیپروں میں آتا ہے۔ اب اس کے نام کو دیکھتے ہیں بچے کیا سمجھ لیتے ہیں، جو 4 آپشنز آتی ہیں سائنٹیفک سوسائٹی کھولنے کا مقصد کیا تھا، تو بچے کیا لکھ دیتے ہیں کہ سائنس کے مضامین پڑھانا، چونکہ اس کا نام سائنٹیفک سوسائٹی ہے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا کہ اس دور کی جو مستند اور مشہور انگریزی کتابیں تھیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے، ٹرانسلیٹ کر کے ان کو پیش کرنا، تاکہ وہ نوجوان نسل یا وہ پڑھے لکھے چند ایک مسلمان نوجوان جو انگریزی سے اتنا واقف نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ جب اس کو ترجمہ کر کے، اردو میں ترجمہ کر کے ان کتابوں کو سر سید نے لکھا، یہ کوشش کی، تو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے مضامین جو ہیں وہ پڑھانے کی ترغیب دی، انگریزی زبان سیکھنے کی، انگریزی علوم سیکھنے کی ترغیب دی، تاکہ مسلمان ایک جاہل اور غریب قوم کے طور پر سامنے نہ آئیں، بلکہ وہ بھی پڑھ لکھ کر دنیا کی ترقی میں شامل ہو سکے۔ شروع میں جب ہم نے آپ کو میں جیسے بتاتی ہوں، مصنف کا تعارف جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ ان کی ذاتی زندگی سے متعلق، دوسرا ان کے کام کی خوبیاں، اور تیسرا ان کی خدمات، یعنی ان کی چند ایک تصانیف کا یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا جس میں ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہم نے چیزیں پڑھی، اور تب بھی میں نے بتایا تھا کہ سر ان کا خطاب ہے، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ خطاب کیا ہوتا ہے۔ وہ اعزازی نام، جب آپ کوئی بھی کام سر انجام دیں، کوئی اہم کام کریں، تو آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو حکومت کی طرف سے جو نام دیا جائے وہ خطاب کہلاتا ہے۔ نام ان کا احمد خان تھا، سید احمد خان، لیکن سر کا ان کو خطاب دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے 2 اور نام آپ کو بتائے تھے، 2 اور خطاب بتائے تھے جو انہیں حکومت کی طرف سے دیے گئے تھے۔ ایک جواد الدولہ، اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا عارف جنگ کا ان کو خطاب ملا تھا۔ عارف جنگ، جواد الدولہ اور سر، یہ 3 ان کو خطاب ملے تھے اس دور میں حکومت کی طرف سے۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے ان کے جو آباء و اجداد تھے کس بادشاہ کے دور میں آئے تھے، انہوں نے کیا کام کیا، سرکاری ملازمت کی، مسلمانہ نے ان کی اصلاح کی طرف توجہ کی، انگریزی اسکول کھولے انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ پھر ایک رسالے کا ذکر آیا تھا تہذیب الاخلاق کے نام سے، تہذیب الاخلاق کے نام سے ان کا ایک رسالہ تھا،
یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیٹا 1869 میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ، ان کے بیٹے جو تھے جن کا نام سید محمد تھا، وہ ان کے ساتھ جب انگلستان گئے اور وہاں پر انہوں نے جب ان کی تعلیم دیکھی، ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی ترقی دیکھی، ان کی معاشرت دیکھی، ان کا رہن سہن دیکھا، تو وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب وہ واپس آئے تو پھر انہوں نے یہ رسالہ جو ہے نکالا. یہاں پر ہم نے اس کی ڈیٹ بھی پڑھی تھی کہ 1870 میں یہ رسالہ نکلا تھا. 69 میں وہ گئے تھے انگلستان اور وہاں جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو واپس آ کر انہوں نے 1870 میں یہ رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق کے نام سے. اس کی ڈیٹ بھی دی گئی ہے، آپ نے اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا ہے. یہ بھی MCQ کے طور پر آپ کے بورڈ کے پیپرز میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اور بہت مرتبہ پوچھا بھی گیا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. اچھا بیٹا، آگے ہم نے اب اس کا دوسرا حصہ، اپنے پہلے لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، اب ہم اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے لگے ہیں. سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا. صنف میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، قسم کو کہا جاتا ہے. ادب کی جو مختلف اقسام ہیں، ناول ہے، ڈرامہ ہے، شاعری ہے، نثر ہے، مضمون ہے، بہت سی اقسام ہیں. تو وہ جتنی بھی اقسام ہے جس کو آپ ٹائپس بولتے ہیں، تو صنف ٹائپ کو کہا جاتا ہے. تو جو مضمون لکھنے کا رواج ہے، جب سر سید نے لکھنا شروع کیا اس سے پہلے شاعری، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پرانے دور کی جو شاعری ہے اس میں وہی ایک جو پرانا ایک طریقہ کار، ایک رواج تھا، ایک فرسودہ رواج، وہی عشق محبت کی شاعری اور وہی گھسے پٹے جو ایک مضامین تھے. جب ہم نے حالی کا پڑھا، جب ہم نے نظم پڑھی حمد، اس میں حالی کا ذکر آیا، تو اس میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے حالی نے پرانے دور کی اس شاعری کو چھوڑ کر نیا انداز اپنایا، اور وہ نیا انداز کیا تھا؟ ان کی نظم کا انداز. بالکل اسی طرح سر سید نے پرانے دور کے رومانوی ناول اور وہی جو ایک عشق محبت کا غلبہ تھا تحریروں پر، اس کو چھوڑ کر اپنی حقیقی زندگی کی طرف آئے، حقیقی مسائل کی طرف آئے، اور اس کے لیے انہوں نے مضمون کی صنف کو رواج دیا، مضمون کی قسم کو رواج دیا. اب رواج دینا سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام کر دینا. جب ایک چیز عام ہو جائے، ہر کوئی اس کو پڑھنے لگے، لکھنے لگے، اس کو اپنانے لگے، رائج ہو جائے، تو وہ رواج کہلاتی ہے. خود بھی کثرت سے مضامین لکھے، انہوں نے خود بھی بہت سے مضامین لکھے، اور اپنے رفقا سے، رفقا رفیق کی جمع یعنی دوست، ان کے جو دوست احباب تھے ان سے قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے. کون کون سے موضوعات پر انہوں نے خود بھی مضامین لکھے اور اپنے دوستوں سے بھی لکھوائے؟ اپنی قوم سے متعلق، اس وقت مسلمان قوم کس حال کا شکار تھی، کس حال میں تھی، کن حالات کا شکار تھی، اور اس کا آئندہ مستقبل کیا ہو سکتا تھا، اور کس طرح سے انہیں اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کی طرف لے کر آئے کہ تعلیم کتنی ضروری ہے کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے، جس کا اس وقت مسلمان قوم میں، خاص طور پر جو ان کا دور تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کا، تو کس بری طرح سے مسلمان تعلیمی میدان میں پیچھے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جو مسلمانان ہند تھے، یعنی ہندوستان میں رہنے والے جو مسلمان تھے، اس میں جو پڑھے لکھے نوجوان تھے، جو گریجویٹ یعنی گریجویشن تک جو پہنچے تھے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. ان کی تعداد 9، 11 یا 12 اس طرح سے مختلف تعداد آپ کو پڑھنے میں ملتی ہے کتابوں میں. تو صرف اتنے چند ایک نوجوان تھے جو کہ گریجویشن تک پہنچتے تھے، اور اس سے آگے جو جاتے تھے وہ اور کم ہو جاتے تھے. تو تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو کتنی زیادہ ضرورت تھی اس دور میں ترقی کی، اس کے متعلق مضامین لکھے انہوں نے. مذہب پر لکھے، جس وقت 2 قومیں اکٹھی تھیں وہاں پر برِ صغیر پاک و ہند میں. تو ایک تو ہوتا ہے کفر. کفر کیا ہے کہ جب آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا دین کچھ اور ہے، تو وہ کفر ہے. اس دور میں کفر کے ساتھ ساتھ الحاد بڑھنے لگا. اب الحاد کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، جیسے میں نے یہاں پر بولا، ایک تو کفر ہے اور ایک ہے الحاد. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کفر تو وہ ہے کہ جب آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کا دین کچھ اور ہے، جو بھی آپ کا مذہب ہے، اور الحاد کے اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں شامل ہو جانا. اور اس وقت یہ رواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا مسلمانوں میں. تعلیم کے میدان میں بھی دور تھے، غربت کا شکار تھے، اور اس وقت جو مسلمان ہیں وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ، اس سے پہلے بھی سر سید کے دور سے بہت پہلے، جب مغل دور تھا، مغل بادشاہوں کا دور تھا، اور خاص طور پر جو بابر کا دور تھا، اس دور میں بہت زیادہ جو مسلمان ہیں
وہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہندوؤں کے دین میں مذہب میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کی روایات، ان کے رسم و رواج اپنانا آہستہ آہستہ، اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے تھے. جب آپ 10th کلاس میں جائیں گے تو ہم باقاعدہ اس بارے میں ایک مضمون بھی پڑھیں گے وہاں پر کہ کس طرح سے اس دور میں مسلمانوں کے مذہب کو سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ پیش آئی. تو مسلمانوں کو اپنے مذہب سے جڑے رکھنے کے لیے، تعلیم کی طرف لانے کے لیے، ان میں ایک قوم بننے کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی اخلاقیات کو، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے بہت سے مضامین جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے بھی لکھوائے اور خود بھی لکھے. سر سید کا اسلوب نگارش، اسلوب نگارش کا مطلب ہے لکھنے کا انداز، تحریر کرنے کا انداز. وہ کس طرح سے لکھتے ہیں، وہ کس طرح سے تحریر کرتے ہیں. اب کس طرح کا ہے ان کا لکھنے کا انداز؟ سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک تھا. تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو، دکھاوا، غیر حقیقی ہونا، جو چیز نیچرل نہ ہو، حقیقی نہ ہو، بناوٹی ہو. یعنی حقیقت میں کچھ اور ہونا اور دکھاوا کچھ اور کرنا، بیان کچھ اور کرنا. لیکن ان کا لکھنے کا جو انداز ہے اس کی خوبی کیا ہے؟ ایک تو بہت سادہ اور آسان ہے. ابھی جب ہم سبق پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا مشکل تو لگے گا، لیکن اس دور میں جو اس سے پہلے کی تحریریں ہیں وہ اس قدر مشکل ہوا کرتی تھیں کہ اس دور میں یہ سادہ اور آسان تحریریں کہلاتی تھیں. بے ساختہ کا مطلب ہوتا ہے فوراً سے اپنی بات کہہ دینا. فوراً سے اپنی بات کب کہی جاتی ہے؟ بات چلتے رہنا، مسلسل فوراً آگے سے آگے بات چلانا، جب وہ سادہ اور آسان ہو. اور بناوٹ سے بالکل پاک تھا. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے. اچھا بیٹا، یہاں ایک پرسنالٹی کا نام آ گیا، بابائے اردو مولوی عبدالحق. نیچے انورٹڈ کاماز لگا کر، انورٹڈ کاماز جن کو ہم کوسین بولتے ہیں، انورٹڈ کاماز لگا کر ان کی کہی ہوئی 3-4 لائنیں یہاں پر دے دی گئی ہیں. آپ کو یہ بھی MCQ کی صورت میں پوچھا جاتا ہے. کس طرح؟ ان 3-4 لائنوں میں سے وہ کوئی سی بھی ایک لائن لے کے لکھیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ سر سید کے بارے میں یہ کس نے کہا. تو آپ کیا یاد رکھیں گے اس وقت؟ بابائے اردو مولوی عبدالحق، کیونکہ یہاں ان کا ذکر آیا کہ انہوں نے ان کے لیے کیا کہا. تو من جملہ اب ہم وہ پڑھنے لگے ہیں انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے سر سید کے بارے میں کہا. من جملہ بے شمار احسانات کے، من جملہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور شامل کر لیا جائے، یعنی ان کے بہت سے احسان ہیں مسلمان قوم پر، ان سب کے علاوہ یا ان سب احسانات کے ساتھ ساتھ جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، جو مسلمان قوم پر اس سر سید نے بہت سے احسانات کیے، لیکن ان سب کے علاوہ کون سا ان کا احسان ہے؟ ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے. جو اردو زبان ہے، جو لینگویج ہے، اس پر بھی ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی. اس وقت اس دور میں اردو زبان جو ہے، چونکہ آہستہ آہستہ جو انگریز ہیں جب وہ قابض ہوئے، ہندو انگریزوں کے بہت قریب تھے، انگریزی زبان سیکھ رہے تھے، نئے مضامین جدید سائنس ٹیکنالوجی کے پڑھ رہے تھے، انگریزوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اور دوسرا سارا الزام وہ مسلمانوں پر لگاتے تھے. حالانکہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان اور ہندو دونوں اکٹھے تھے انگریزوں کے خلاف، لیکن چونکہ شروع سے ہی ہندو ایک عیار قوم ہے تو انہوں نے سارا الزام کن پر لگایا؟ مسلمانوں پر. تو مسلمانوں کے لیے نفرت انگریزوں کے دلوں میں اور بڑھتی چلی گئی. اس کے برعکس جو ہندو ہیں وہ ان کے قریب ہوتے جا رہے تھے، آہستہ آہستہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو رہے تھے، بڑے بڑے کاروبار ان کو مل رہے تھے. انہوں نے زبردستی کاروبار مسلمانوں کے چھین لیے. جو سرکاری بڑے عہدے تھے ویسے تو وہ تمام جو ادارے تھے وہی ختم کر دیے گئے، لیکن چند ایک جو تھے ان پر بھی ہندوؤں کو فائز کیا جانے لگا. اور پھر آہستہ آہستہ جو اردو زبان ہے، جو ابھی ہم نے بابائے اردو مولوی عبدالحق کا نام ہم نے پڑھا، ان کو کیوں بابائے اردو کہا جاتا ہے؟ کہ انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت خدمات سر انجام دی. کہ جو ہندو ہیں وہ اردو زبان کو، جو کہ اس دور کی سرکاری، دفتری، رابطے کی، تعلیم کی، ہر طرح کی زبان تھی، اس کو ختم کر کے انہوں نے اپنی زبان، جس کو بھاشا کہا جاتا تھا اس دور میں، جو ہندی زبان ہے، اس کو انہوں نے رائج کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیا. تو اس دور میں یہ چند ایک شخصیات تھیں جنہوں نے اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے بہت کام کیا. تو اسی لیے یہاں پر بابائے اردو مولوی عبدالحق نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت سے احسانات کیے مسلمان قوم پر اس دور پر، لیکن ایک یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، یعنی آہستہ آہستہ لوگ جو اردو زبان کا ادب پڑھنا چھوڑ رہے تھے، تحریریں پڑھنی چھوڑ رہے تھے،
اس کی جس کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ اس کا بہت مشکل اور ثقیل ہونا بھی تھا، تو اس سے پستی سے نکالا اور اس کو مزید خراب ہونے گرنے سے بچایا، اور انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، اور سادہ اور آسان، اور وسعت کا مطلب ہوتا ہے نئے نئے موضوعات شامل کرنا، وہی چند ایک گھسے پٹے موضوعات پر نہ لکھنا بلکہ اس میں ایک ورائٹی لے کر آنا، نئے نئے موضوعات پر لکھنا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، ڈول ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے رواج ڈالنا، کسی چیز کو عام کر دینا، جس کو آپ ایک طرح سے فیشن بھی کہتے ہیں، ایک چیز کا فیشن ہو جانا، عام ہو جانا۔ تو کس چیز کا رواج ڈالا انہوں نے؟ سادہ مضامین لکھنے کا اور سنجیدہ مضامین لکھنے کا۔ اب سنجیدہ مضامین سے متعلق کیا ہے؟ مذہب کے متعلق لکھیں، ضروری نہیں وہی رومانوی عشق محبت کی تحریریں لکھی جائیں، بلکہ مذہب کے متعلق، تصوف کے متعلق، اخلاق کے متعلق، قوم کے متعلق، سیاست کے متعلق، فطرت کے متعلق، جتنے بھی موضوعات ہمارے ارد گرد جو ہماری حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا رواج ڈالا سر سید احمد خان نے۔ جدید علوم کے تراجم کرائے، جو اس دور کے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جیسے آج کل آپ سائنس کے مضامین پڑھتے ہیں، آپ کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایو پڑھتے ہیں، کمپیوٹر پڑھتے ہیں، انجینئرنگ پڑھتے ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، تو اس دور میں جو جدید سائنس ٹیکنالوجی کے مضمون پڑھائے جاتے تھے ان کو انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرایا، تاکہ آسانی سے، چونکہ جو مسلمان تھے اس دور کے وہ انگریزی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو ترجمہ کرا کر ان کو پڑھا آسان کرنے کے لیے ان کے تراجم کرائے۔ بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ اچھا بیٹا، تنقید بھی اردو ادب کا ایک شعبہ ہے۔ اب تنقید کیا ہے؟ جب آپ کسی کی تحریر یعنی کوئی نثر پارہ یا کوئی شعر پڑھتے ہیں اور پھر اس کی خوبیاں یا خامیاں اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اظہار ایسے نہیں ہے، اپنی رائے اس طرح سے بیان نہیں کی جاتی کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ نے کہا یہ اچھی ہے، آپ کو بری لگی تو آپ نے کہا بری ہے، بلکہ اس میں آپ کی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اور آپ بہت منصفانہ طریقے سے جب کرتے ہیں تو پھر وہ کہلاتی تنقید۔ تو کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا کسی بھی تحریر پر۔ اور بے لاگ تنقید سے مراد کیا ہو گیا؟ منصفانہ، جس میں آپ کی ذاتی پسند کا عمل دخل نہ ہو، تو وہ چیز تنقید کہلاتی ہے، اور تنقید جو لکھنے والا ہے وہ نقاد کہلاتا ہے۔ تو تنقید کیا ہے؟ کسی بھی تحریر یا نثر پارے پر اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ یہ چیز تنقید کہلاتی ہے۔ تو تنقید کا بھی رواج ڈالا، لیکن کس طرح کی تنقید؟ جو بالکل منصفانہ تھی اور جس میں اپنی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور روشن خیالی سے روشن خیالی یعنی اس دور میں جو لوگ مسلمان طبقہ خاص طور پر بہت تنگ نظر ہوتا جا رہا تھا، انگریزوں سے ملنا نہیں، ہاتھ نہیں ملانا، ان کی طرز کے لباس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، انگریزی زبان کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ روشن خیالی کا لفظی مطلب تو ماڈرنزم ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ نئے دور کی ترقی کے ساتھ نئی چیزوں کو قبول کرنا، ان کو سیکھنا، ان کے بارے میں جاننا، تو یہ چیز بھی روشن خیالی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کی ماڈرنزم جو ہے اس کو انہوں نے، اس کا رواج جو ہے وہ عام کیا اور اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑی تبدیلی لے کے آنا، چیزوں کو تبدیل کرنا، لیکن بہت بڑے پیمانے پر جب آپ چیزوں کو تبدیل کرتے ہیں تو وہ انقلاب کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو پورا ہم نے یہاں پر یہ پیراگراف پڑھا، کوئی سی بھی ایک لائن آپ کو اس میں سے اٹھا کے دے دی جائے گی، یا جیسے مثال کے طور پر سر سید احمد خان نے سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، یہ دے کے لائن، اور پوچھا جائے گا یہ ان کے بارے میں کس نے کہا، تو آپشنز میں آپ کیا دیکھیں گے؟ مولوی عبدالحق، یہ انہوں نے اس کے بارے میں کہا۔ تو اس طرح سے ان ساری لائنوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ سر سید ایک بہت بڑے مصلح، معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ اصلاح بھی کی انہوں نے قوم کی۔ معمار کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنے والا، بنانے والا، یہاں مراد ہے قوم کو بنانے والا، یعنی ان کے جو برے حالات تھے اس سے نکال کر بہتر حالات کی طرف لے کے آنے والے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مصنف بھی تھے، بہت سی تحریریں بھی انہوں نے لکھی۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھی، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، بہت سی تو ان کی چھپ بھی نہیں سکیں، جو عموماً جو
لوگ جن کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ 30 کے قریب تقریباً یا اس سے زائد کچھ ان کی کتابیں ہیں، تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ جب وہ کسی موقع پر جاتے، کسی تقریب میں جاتے، کسی کالج یونیورسٹی میں جاتے یا مسلمان جہاں اکٹھے ہیں کسی جلسے میں جاتے، تو جو ان کی تحریریں تھیں، جو تقریریں تھیں، جو تحریر کی ہوئی ہوتی تھیں، ان کو بھی بعد میں چھاپ لیا گیا۔ جو انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو خطوط لکھے ان کو بھی چھاپا گیا، اور جو سنجیدہ موضوعات پر مضمون، جیسے ہم اس وقت بھی ایک مضمون ہی پڑھنے لگے ہیں، تو یہ جو مضامین ہیں یہ ان کتابوں کے علاوہ ہیں، یہ تمام کتابیں ان کتابوں کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں آگے ان کی چند ایک مشہور کتابوں کے نام ہیں، تو ان کی اہم تصانیف میں آثار الصنادید، یہ بیٹا دلی کی جو تاریخی عمارتیں تھیں ان کے بارے میں، ان کا جو احوال ہے، ان کی جو تفصیل ہے، ان کے بارے میں سر سید نے کتاب لکھی تھی آثار الصنادید۔ ایک رسالہ لکھا، رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو نفرت پیدا ہو گئی تھی، تو ان کے دلوں سے، انگریزوں کے اور مسلمانوں کے دلوں سے وہ نفرت دور کرنا، اور مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے نفرت دور کی جائے تاکہ وہ بھی جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور انگریزی مضامین کی طرف آ سکیں، اور جو انگریز ہیں ان کے دلوں سے بھی مسلمانوں کے لیے نفرت جو ہے اس کو کم کی جائے تاکہ وہ بھی مسلمانوں کے قریب ہو سکے اور ان کو مواقع دے سکیں اس وقت آگے آنے کے۔ تبین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی انہوں نے، اس کے علاوہ انہوں نے جو تقریریں کی وہ بھی اس میں ہیں۔ یہ ان کی چند ایک بیٹا مشہور کتابوں کے نام ہیں، تو یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا۔ مصنف کا تعارف یہاں آ کر ختم ہو گیا، مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر بیچ میں سے کوئی لفظ، کوئی بات، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ لگی ہو تو اب چونکہ آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو طریقہ کار بتائے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی طریقہ کار سے آپ مجھ سے اس کے متعلق پوچھیں، آپ کو میں دوبارہ پھر سے بتا دوں گی۔ تو بیٹا یہاں آ کر ہمارا جو مصنف کا تعارف ہے وہ ختم ہو گیا، اور آگے اب ہم کیا شروع کریں گے؟ اپنا سبق شروع کریں گے۔ تو بیٹا ہم نے تعارف جو ہے وہ ختم کر لیا، اب ہم شروع کر رہے ہیں آگے اپنا مضمون۔ ابھی میں نے آپ کو یہاں پہ جو عنوان لکھ کے دکھایا مضمون کا، کاہلی۔ اچھا بیٹا، ایک چیز میں پہلے سے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا جو ہے وہ مشکل لگے، وہ یہ کہ اس میں جس طرح کی اردو استعمال کی گئی ہے، ہر دور میں ہر زبان کو لکھنے کا اور بولنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا ہے، جیسے جیسے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، چیزیں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، تو زبان میں بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پرانے دور میں جس طرح سے اردو لکھی، بولی اور پڑھی جاتی تھی، اس دور میں اور آج کے دور میں جب ہم موجود ہیں، ہم جس طرح سے اردو بولتے ہیں، لکھتے ہیں، جن الفاظ کا رواج ہے جن سے ہم واقف ہیں، اس دور میں اور طرح سے تھے اور آج کے دور میں اور طرح سے ہیں۔ تو تبدیلی جیسے جیسے وقت میں آتی چلی جاتی ہے، چیزوں میں آتی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں جو تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ زبان پر بھی مرتب ہوتے ہیں، زبان میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ پرانے دور میں کچھ الفاظ، کچھ اس طرح کی چیزیں جو استعمال ہوتی تھیں، جن کو اگر ہم کہیں تو متروک تراکیب، بیٹا متروک تراکیب کیا ہوتی ہیں؟ متروک نکلا ہے ترک سے، اور ترک کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دینا۔ یعنی پرانے دور میں ہم کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، پرانی اردو جو استعمال ہوتی تھی، لیکن جس کو اب ہم نے چھوڑ دیا، اس کی جگہ ہماری مستعمل جو تراکیب ہیں، یعنی اب جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ تراکیب اور ہیں۔ تو آپ کو کچھ اس طرح کی اردو یہاں پر اب جب ہم اس کو پڑھیں گے تو بچوں کو تھوڑی سی مشکل لگتی ہے، لیکن مشکل نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اس کو آسان کر کے جب میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم سب کہتے ہیں یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو ہو جائے جیسے ایک لفظ ہے، پرانے دور میں اس جائے کو جاوے بولا جاتا تھا، ہو جاوے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے جو اس دور کا۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ بیچ میں آئیں گے تو یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے لکھا گیا ہے، کیا یہ غلط ہے۔ تو یہ وہ تراکیب ہیں جو اس دور میں استعمال کی جاتی تھی، اس دور میں اس طرح سے لکھا جاتا تھا، بولا جاتا تھا۔ اب اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو آپ نے اس لیے وہاں پر پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا لکھا جا رہا ہے اور کس طرح سے لکھا جا رہا ہے،
تو یہ غلط نہیں ہے، بلکہ اس دور میں اسی طرح سے یہ الفاظ جو ہیں وہ بولے اور لکھے جاتے تھے۔ اچھا دوسرا بیٹا آپ اس کا عنوان جو دیکھ رہے ہیں کاہلی، کاہلی کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ سستی کرنا۔ جب آپ کام کاج کرتے ہیں اور کام کاج کرنے میں آپ جو سستی کرتے ہیں، جب آپ ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت نہیں کرتے تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ کاہلی کہلاتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت نہ کرنا۔ سر سید احمد خان نے اس کے بالکل ہی مخالف معنوں میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ان کے نزدیک، جو سر سید کے نزدیک کاہلی سے مراد کیا لیا گیا ہے کہ جب آپ اپنے دل اور اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو کام میں نہیں لاتے، تو ان کے نزدیک یہ زیادہ بڑی کاہلی ہے ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت نہ کرنا۔ ایک انسان کام کاج کرتا ہے، کام کاج کر کے اپنی گزر بسر کرتا ہے، ظاہری بات ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کام کاج کرنا۔ ہم جو بھی شخص کماتا ہے جب تک وہ اٹھے گا نہیں، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا، محنت مشقت نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے پیسے نہیں کما پائے گا، اپنی زندگی کی گزر بسر نہیں کر پائے گا۔ آپ بچوں کو ہی اگر دیکھیں، آپ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو گھر بیٹھے تو نہیں کر سکتے۔ اب خیر اب تو گھر بیٹھے بھی بہت سے ذرائع آ گئے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، اسکول آنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ ایک مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت تو بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی گزر بسر کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت بہت ضروری ہے۔ محنت سے ہی آگے سارے کام چلتے ہیں، زندگی جو ہے وہ محنت کے بل بوتے پر ہی گزرتی ہے۔ آپ کی روز کی گزر بسر ہی پوری نہیں ہوگی اگر آپ محنت مشقت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ اسی طرح سر سید نے کیوں کاہلی کا لفظ استعمال کیا اور اس سے مراد کیا لیا کہ جس طرح گزر بسر کرنے کے لیے کاہلی چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح ایک قوم کی ترقی کے لیے بھی کاہلی چھوڑنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کاہلی کیا؟ دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی جتنی چیزیں اس نے تخلیق کی اس میں سب سے بہتر، سب سے افضل، اور وہ کیوں ہے؟ اپنے دماغ کی وجہ سے، اپنی عقل، اپنے شعور کی وجہ سے۔ اس کو جو سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل اور دماغ میں جو قدرتی طور پر صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں، کچھ انسانوں کے اندر اگر آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، کچھ صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، کچھ باہر سے ان کو اس طرح کے مواقع ملتے ہیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں۔ تو خوبی اور صلاحیت قدرتی طور پر کوئی نہ کوئی ہر انسان کے اندر ضرور موجود ہوتی ہے۔ کچھ کو مواقع مل جاتے ہیں کہ وہ باہر کی سہولتوں کو استعمال کر کے اس کو بہتر بنا لیں، کچھ کو مواقع ہی نہیں مل پاتے تو ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ تو اسی چیز کا ذکر سر سید نے کیا ہے کہ قدرت نے ہر شخص کے دل اور دماغ کو جو قوت اور صلاحیت عطا کی ہے، جب تک ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو بحیثیت قوم ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو ان کے نزدیک اٹھ کے کام کاج کرنا، ہاتھ پاؤں سے محنت مشقت نہ کرنا یہ بھی کاہلی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی کاہلی ہے جب آپ اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں اور اپنے برے حالات کی صرف شکایت کرتے رہیں اور یہ کوشش نہ کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے اس دور میں مسلمان، میں نے پہلے بتایا، بہت برے حالات کا شکار تھے۔ اب ان برے حالات کا ہر وقت رونے کی بجائے سر سید کیا چاہتے تھے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آئیں، ہنر سیکھیں، تعلیم حاصل کریں، تاکہ اپنے حالات کا رونے کی بجائے وہ اپنی محنت مشقت سے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی ترقی کر سکیں اور ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو سکیں۔ تو بیٹا اس جو آپ کا سبق ہے، اس کا جو اگر مطلب ہم دیکھیں یا اس کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے کہ امت مسلمہ کا جو زوال تھا اس وقت، اس کا سب سے بڑا ایک جو سبب تھا یا وجہ تھی، وہ ان کے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو انہوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا، صرف اور صرف اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا ہر وقت روتے تھے اور ایک بڑی بیچاری قوم کے طور پر خود کو وہ سارے کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔ تو اس دور میں سر سید کی کوشش کیا تھی کہ مسلمان ان سب چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے دل اور دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کریں تاکہ وہ بھی اپنے حالات کو بہتر کر سکیں۔ تو اب بیٹا ہم اپنا سبق جو ہے اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔
یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. کون سا لفظ؟ کس لفظ کی بات ہو رہی ہے؟ کاہلی کی. یہ جو لفظ کاہلی کی بات کی گئی تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا. چستی کا مطلب ہوتا ہے تیزی یا پھرتی، یعنی جلدی کام کرنا، تیزی سے کام کرنا. اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے. تو سر سید کے نزدیک عام طور پر کاہلی کا، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا، ایک مطلب کیا سمجھا جاتا ہے. آپ محنت مزدوری نہ کریں، آپ تیزی سے کام نہ کریں، چستی پھرتی سے اپنا کام نہ کریں، تو پھر اس چیز کو سستی یا کاہلی سمجھا جاتا ہے. مگر یہ خیال نہیں کرتے. لیکن سر سید اس افسوس کا اظہار کریں کہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دلی کنواں کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا دلی کنواں، کنواں قوت سے نکلا ہے، یعنی دل کی قوت یا دل کی طاقت. یعنی قدرتی طور پر ہر انسان کے دل میں جو طاقت، صلاحیت، خوبی موجود ہے، تو اس کو کیوں بیکار انسان چھوڑ دیتا ہے، اس سے کام کیوں نہیں لیتا اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے. بجائے شکایتیں کرنے کے ہم اپنی دماغی اور دل کی صلاحیتوں کو بیکار نہ چھوڑیں بلکہ ان کو استعمال کریں. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے، آپ ہاتھ پاؤں سے، جیسے میں نے شروع میں کہا، اگر گھر بیٹھے رہیں گے تو کوئی پلیٹ میں سجا کے تو آپ کو کھانا نہیں دے گا، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، محنت مشقت کرنی پڑے گی، تبھی آپ پیسہ کمائیں گے اور اپنی روز کی جو معمولات ہیں، اپنی گزر بسر کر سکیں گے، اپنا کھانا پینا اور جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکیں گے. تو محنت مشقت تو بہت ضروری ہے آپ کو زندگی گزارنے کے لیے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے. ظاہری بات ہے محنت مشقت ضروری ہے. روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے. اب روٹی پیدا کرنا سے مراد کیا ہے کہ محنت سے پیسے کمانا جس سے آپ اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں، روٹی خرید سکیں، کھانا پینا خرید سکیں. اور ظاہری بات ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اس میں سے کھانا ایک اہم اور بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں. تو انسان کی بنیادی ضروریات میں سے سب سے اہم اس کی خوراک ہے، اس کا کھانا ہے، اس کا پیٹ بھرنا ہے. تو کھانا جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، یہ اس طرح کی باتیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے. آپ نہیں بھی چاہتے، بڑی سردی ہے، آپ لحاف سے نہیں نکلنا چاہ رہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے کام پر جانا ہے. بہت گرمی ہے، آپ باہر نہیں نکلنا چاہ رہے، لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو زائد چونکہ کام پہ جانا ہے، آپ کام کریں گے تو ہی آپ کی گزر بسر ہوگی. تو یہ چیزیں ضروری تو بہت ہیں، ہاتھ پاؤں کی محنت مشقت، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پھر زندگی گزارنے کے لیے ہاتھ پاؤں سے کام کیا جاتا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں. بسر اوقات کرنا، اپنا وقت گزارنا، یعنی گزارا کرنا، اپنا کھانا پینا کرنا، اپنا وقت گزارنا. تو وہ لوگ جو روزانہ محنت مشقت کرتے ہیں اور اسی کے بلبوتے پر اپنا وقت گزارتے ہیں، اپنا زندگی گزارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں، بہت کم کاہل ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے ان کو چونکہ عادت ہوتی ہے کام کاج کی، وہ سست نہیں ہوتے، محنت مشقت کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا، تو محنت مشقت کرتے رہنا. اور یہاں سخت کاموں سے مراد کیا؟ جسمانی مشقت کرنا. ہمارا ایک طبقہ ایسا بھی ہے، مزدور طبقہ ہے، جو سخت جسمانی محنت مشقت کرتا ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جو روز کمائیں گے وہی کھائیں گے. تو ظاہری بات ہے وہ پھر عام لوگوں کی نسبت سست اور کاہل کم ہوتے ہیں. تو ایسا طبقہ جو روزانہ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے محنت مشقت کرتا ہے وہ کم کاہل ہوتے ہیں. گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. طبیعت ثانی کا مطلب ہوتا ہے عادت بن جانا، آپ کی طبیعت کا حصہ بن جانا، یعنی آپ کی عادت بن جانا. آپ کی ایک روٹین ہے، آپ کی ایک، اگر آپ صبح کے وقت 7 بجے اٹھتے ہیں تو صبح 7 بجے اٹھنے سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کی عادت کا حصہ بنتا چلا جائے گا. اگر ایک دن آپ کو چھٹی ہے، آپ کو صبح 7 بجے نہیں اٹھنا، کام پہ نہیں جانا، تو پھر بھی آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی. تو جو چیزیں آپ کی عادت کا حصہ بنتی چلی جائیں وہ طبیعت ثانی کہلاتی ہیں. یعنی پھر محنت مشقت کرنا ایسے لوگوں کی ایک عادت بن جاتی ہے.
मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है, यानी जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनके पास रुपया पैसा खुला है और उनको पता है काम काज नहीं करेंगे तो भी गुज़र बसर हो जाएगी, तो वो अपने दिली कुआं को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और हैवान सिफ्त बन जाते हैं। हैवान कहते हैं वैसे हर ज़िंदा और जानदार चीज़, जो लफ्ज़ी मतलब है वो ज़िंदा और जानदार, हम भी हैवान हैं, मतलब ज़िंदा और जानदार चीज़ जो है वो हैवान कहलाती है, जो ज़िंदा है, जो जिसकी अफजाइश होती है, जो सांस लेती है, बढ़ती है, फलती फूलती है, तो हर जानदार जो है वो हैवान कहलाता है। जैसे इंसानों को हैवान नातिक कहा जाता है कि वो जानदार, वो ज़िंदा चीज़ जो मंतक और दलील से चलता है, जो अक्ल और शऊर से चलता है। नहीं, मैसेज आया था। अच्छा, तो इंसान को जो है वो हैवान नातिक कहा जाता है। यहाँ उनसे उनकी मुराद क्या है कि जो लोग दिली मेहनत मुशक्क़त को नहीं, आम रोज़मर्रा की मेहनत मशक्क़त को नहीं करते और दिल की क़ुव्वत और सलाहियत से काम नहीं लेते, तो फिर उनमें और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, जिनका मकसद सिर्फ पेट भरना और गुज़र बसर करना है, ना तो वो अपने फ़ायदे के लिए ना दूसरों के फ़ायदे के लिए कुछ कर पाते हैं। तो फिर इंसान में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, और जो इंसान है वो भी बिल्कुल जानवर ही की तरह का बन जाता है। उसमें वही खूबियाँ, वही सिफ़ात आ जाती हैं जो कि एक जानवर में होती है। तो बेटा यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया, और जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 जो अभी हमने पढ़ा, यहाँ के ख़त्म हो गया। हमारा सबक तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारा दूसरा पैराग्राफ जो है ये सबक का हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अपने अगले लेक्चर में हम इसके आगे से दोबारा से अपना सबक जो है वो शुरू करेंगे। जो कुछ अभी मैंने आपको पढ़ाया, आपने इसको दोबारा से देखना है, पढ़ना है, और मैं हर दफ़ा आपको कहती हूँ कि बेटा यूनिक नोट्स आपके पास मौजूद हैं, आपकी बहुत बेहतर रहनुमाई के लिए उनसे मदद लिया कीजिए। जो कुछ आप पढ़ते हैं दोबारा से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि चीज़ें आपके जहन में रह जाएं, और जो भी आपको तरीक़ाकार बताए गए हैं सवाल पूछने के, आपके कमेंट्स के ज़रिए, आपकी कॉल्स के ज़रिए, तो चीज़ें जो समझ में ना आए उनके बारे में आप ज़रूर पूछिए। तो बेटा इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगले लेक्चर में मैं दोबारा से आपको इस सबक को आगे से हम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।